नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लफ्ज़ी तर्जुमा देख लेते हैं आयत नंबर 101 का। आवा क्या कुल्लमा जब भी आहदु उन्होंने अहद किया, आहदा कोई अहद, नाबाजा तोड़ दिया इसको, फरीकुन एक फरीक इनहुम इनमें से, बल्कि अक्सरुहुम अक्सर इनके ला युमिनून ईमान नहीं रखते। वलम्मा और जब जाअहुम आया इनके पास रसूलुन एक रसूल मिन से इंदिल्ला अल्लाह की तरफ से, मुसद्दिक तस्दीक करने वाला, लिमा इसकी जो माअहुम इनके पास, नाबाजा फेंक दिया फरीक एक फरीक, मिनल्लाज़ीना मिन से अल्लाज़ीना जिन्होंने ऊदू किताब दी गई थी, किताबुल्लाही अल्लाह की किताब, वराआ पीछे, ज़हूरिहिम अपनी पीठ, कान्नहुम गोया वो ला यालमून जानते ही नहीं। ये यहूदी जब कोई कौलो करार करते हैं तो इनकी कोई ना कोई जमात इसको तोड़ डालती है, बल्कि इनमें अक्सर लोग बेईमान हैं। जब कभी इनके पास अल्लाह का कोई नबी इनके पास वाली किताब की तस्दीक करता हुआ आया तो इनके एक गिरोह ने अल्लाह की किताब को इस तरह पीठ पीछे डाल दिया गोया वो जानते ही नहीं। अल्लाह की रहमत व तौफीक से अल्हम्दुलिल्लाह आज हम आयत नंबर 100 एंड 101 को देखेंगे, और अगर टाइम हुआ तो इंशाल्लाह ताला हम आयत नंबर 102 को भी देखेंगे, क्योंकि वो लेंथी आयत है तो उसके अंदर हमारा काफ़ी टाइम लग सकता है। और लेकिन अगर मैं उसको डिटेल से नहीं बताऊंगी तो फिर आपको बात नहीं समझ आएगी। ये जो आयत है ना, आयत नंबर 102, ये थोड़ी सी तफसील तलब है। अल्लाह की रहमत से इंशाल्लाह हम शुरू करते हैं। अवा कुल्लमा क्या जब कभी उन्होंने कोई अहद किया तो इनमें से एक गिरोह ने इसको फेंक दिया, नहीं बल्कि इनमें से अक्सर ईमान ही नहीं रखते। अल्लाह ताला ने यहाँ पे बनी इसराइल की अहद शिकनी का जिक्र किया है कि जब भी उन्होंने कोई मुआहदा किया इसको तोड़ डाला। यहूद को इनके ये वादे याद कराए जा रहे हैं और बताया जा रहा है कि बनी इसराइल से अल्लाह ने ये अहद लिया था कि किताब को मजबूती से थाम लो और तवज्जो से सुनो, लेकिन उन्होंने किताब को पसे पुश डाल दिया, उसमें तहरीफ कर दी और इस वादे को भी तोड़ दिया। इस आयत में हमारे लिए ये सबक है कि किताब को मजबूती से थामने वाला वादा जो कल बनी इसराइल के साथ था आज वो हमारे लिए है। लेकिन आज हमारी सोसाइटी में ऐसे लोगों की कसरत है जो इस किताब को पढ़ना और समझना अपने लिए ज़रूरी ख्याल नहीं करते, किताब की किसी भी ज़िम्मेदारी को ज़रूरी ख्याल नहीं करते। मसलन इसको ना समझते हैं, समझना ज़रूरी समझते हैं, ना इसको किसी को सिखाना, खुद सीखना या सिखाना, इस पर अमल करना, इसको आगे पहुंचाना, इन बातों को वो बिल्कुल भी कोई इम्पोर्टेंस देते ही नहीं है। कुरान जिस हवाले से कोई भी बात को ज़रूरी नहीं समझते। प्यारी बहनों, किताब के मुआहदे को, किताब के साथ जो बनी इसराइल का अहद था और जो हमारा अहद होना चाहिए, हम उसको कैसे पूरा कर सकते हैं? उसके लिए ज़रूरी है कि इंसान किताब पर सच्चे दिल से ईमान लेकर आए, यानी ईमान की हकीकत को समझ जाए, फिर अपने दिल के अंदर इसकी ज़रूरत और अहमियत को उतार ले। याद रखिए, इंसान अगर पुख्ता अहद करेगा तभी यह काम हो सकता है, क्योंकि अगर आप दिल से शऊर के साथ, शऊरी मुआहदे के साथ पूरा अहद नहीं करेंगे तो फिर अल्लाह के कलाम से कभी भी आप फ़ायदा नहीं उठा सकते। यहूद की बदअहदी का सबब ही यही था कि वो ईमान ही नहीं रखते, दिल से ईमान नहीं लाते थे। यही वजह है कि ईमान की रोशनी भी उनके दिलों में दाखिल ही नहीं। रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया सूरह अल-अनफ़ाल आयत नंबर 55-56, यकीनन अल्लाह ताला के नज़दीक बदतरीन जानवर वो लोग हैं जिन्होंने कुफ़र किया सो वो ईमान नहीं लाते। जिन लोगों से आपने अहद बांधा फिर वो हर बार अपना अहद तोड़ देते हैं और वो नहीं डरते। अब आगे देखते हैं आयत नंबर 101, जब इनके पास अल्लाह की तरफ से कोई रसूल आया
جو اس چیز کی تصدیق کرنے کے والا تھا جو ان کے پاس ہے، یعنی ان کی جو کتاب تھی اس کی تصدیق کرنے والا تھا، تو انہوں نے اس کو اپنی پیٹھ پیچھے ڈال دیا، یعنی ایسے کر دیا کہ وہ تو اس کتاب کو جانتے ہی نہیں ہیں۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا ہے کہ پہلی کتابوں کے بعد جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حق کے ساتھ آئے، اللہ کی کتاب قرآن مجید لے کر آئے جو ان کی اپنی کتابوں کی بھی تصدیق کرتا تھا، اور ان کا یہ دعویٰ تھا کہ ہم اپنی کتابوں پہ عمل کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے توریت و انجیل میں آخری نبی کے آنے کا اور اس پر کتاب کو اتارنے کا ذکر کیا تھا۔ یہ لوگ ایک طرف تو یہ ایمان رکھتے تھے، دعویٰ کرتے تھے کہ ہم اپنی کتابوں توریت اور انجیل پہ عمل کرتے ہیں، لیکن پوری باتوں پہ عمل نہیں کرتے تھے۔ یہ والی جو بات تھی نا کہ آخری نبی آئیں گے ان پہ ایمان لیا نا، اس کو انہوں نے بالکل اپنے پیٹ پیچھے پس پشت کر دیا بنی، اور اس طرح سے شو کر دیا کہ ہم تو جانتے ہی نہیں کون سا نبی کہاں آئے گا، کیسے آئے گا، بالکل اس چیز کو انہوں نے اگنور کر دیا۔ اسی لیے یہاں پہ آیا ہے کتاب اللہ برا ظہور، انہوں نے پیٹھ پیچھے ڈال دیا کہ گویا وہ جانتے ہی نہیں کہ تورات میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تورات تصدیق اور اتباع کے بارے میں کچھ آیا بھی تھا۔ آیت نمبر 102 آج انشاءاللہ تعالیٰ ہم دیکھتے ہیں۔ وَاتَّبَعُوا، اس کا میں آپ سے ترجمہ ذکر کر دیتی ہوں۔ اور وہ اس چیز کے پیچھے لگ گئے جسے شیاطین سلیمان کی بادشاہت میں پڑا کرتے تھے، اور سلیمان نے کفر نہیں کیا لیکن شیاطین نے کفر کیا کہ وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، اور جو بابل میں 2 فرشتے ہاروت و ماروت پر نازل کیا گیا یعنی جادو، حالانکہ وہ دونوں کسی کو نہیں سکھاتے تھے جب تک یہ نہ کہہ دیتے کہ ہم یقیناً آزمائش ہیں، چنانچہ تم کفر نہ کرو، تم نہ سیکھو۔ پھر بھی وہ ان دونوں سے وہ چیز سیکھتے تھے جس سے شوہر اور اس کی بیوی کے درمیان میں جدائی ڈالی جائے، حالانکہ وہ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے اذن کے بغیر اس میں سے کسی ایک کو بھی ہرگز نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے۔ وہ ایسا علم سیکھتے تھے جو انہیں نقصان پہنچاتا تھا اور ان کو کوئی فائدہ نہیں دیتا تھا، حالانکہ بلا شبہ یقیناً وہ جانتے تھے کہ جس نے اس کو خریدا اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں، یقیناً برا ہے جس کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا، کاش کہ وہ جانتے۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ، بنی اسرائیل نے اللہ تعالیٰ کی کتاب کو پس پش ڈال دیا تو پھر وہ جادو کے پیچھے لگے۔ یہی یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ وہ اس چیز کے پیچھے لگ گئے جسے شیاطین سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت میں پڑتے تھے۔ رب العزت نے اسی دور کا ذکر کیا ہے جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت تھی، اور اس دور میں جادو ایجاد کیا گیا تھا۔ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ جو کوئی کسی فائدہ مند چیز کو ترک کرنا چاہتا ہے نہ چھوڑنا چاہتا ہے، حالانکہ اسے اس کا فائدہ نصیب ہو سکتا تھا، لیکن وہ اس چیز کو لیتا ہی نہیں ہے، وہ فائدہ ہی نہیں اٹھاتا، تو پھر یاد رکھیں اللہ تعالیٰ اس کو ایسے کاموں میں مصروف کر دیتا ہے جو اس کے لیے نقصان کا باعث ہوتا ہے۔ اگر آج ہم اس کتاب کو نہیں پڑھیں گے، اس کتاب سے تو ہمارے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے، اگر ہم اس کتاب کو اپنے ساتھ نہیں جوڑیں گے، ہم اس کتاب کے ساتھ نہیں جوڑیں گے، تو پھر ہم اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے کاموں میں ڈال دے گا جس کا دنیا اور آخرت میں صرف اور صرف نقصان ہے اور کوئی فائدہ نہیں۔ اسی طرح یہودیوں نے بھی جب اللہ تعالیٰ سے، اس کے فرشتوں سے، اس کے رسولوں سے، اس کی کتابوں سے، جو ہم نے پچھلی آیت پڑھی ہے نا جس کے اندر دشمنی کا ذکر ہے کہ اللہ والوں سے دشمنی رکھی ہے، اور جب انہوں نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ جو شخص اللہ کا، اس کے فرشتوں کا، اس کے رسولوں کا، جبرائیل میکائیل کا دشمن ہے، اللہ ایسے کافروں کا دشمن ہے۔ تو پیاری بہنوں، جب یہ لوگ اللہ کی ان چیزوں کے دشمن ہو گئے تو پھر اللہ تعالیٰ نے بھی مکافات عمل کے طور پہ ان کو جادو سیکھنے، سکھانے اور جادو کرنے میں مشغول کر دیا۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ، یہود اس چیز کے پیچھے لگ گئے جو شیاطین پڑھتے تھے، کیونکہ شیاطین ایسا کلام پڑھتے تھے جس سے دوسرے لوگوں پر برا اثر ڈالا جائے، یعنی جادو۔ یہاں پہ یہود کی ایک اور گمراہی کا بھی بیان ہے کہ انہوں نے اللہ کی کتاب کو بھی پس پش ڈال دیا اور شیطانوں سے جادو سیکھنا شروع کر دیا۔ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ، سلیمان نے کفر نہیں کیا لیکن شیاطین نے کفر کیا کہ وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ پیاری بہنوں، شیاطین نے یہودیوں کو جادو سکھانے کے لیے یہ دھوکہ دیا کہ
کہ سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت اسی جادو کے زور پہ چلتی تھی اور وہ اس جادو پر عامل تھے۔ تو آپ کو پتہ ہوگا، اگر نہیں پتہ تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم آگے آنے والی آیات میں دیکھیں گے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی ہر چیز پر حکومت تھی، انسان، چرند، پرند، جن، ہر چیز پہ حضرت سلیمان کی حکومت تھی۔ تو چونکہ وہ ہر چیز پر حکومت کرتے تھے اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پہ خاص مہربانی تھی کہ وہ جانوروں، چرندوں، پرندوں کی آواز بھی سمجھ لیتے تھے، ان کی باتیں بھی سمجھ لیتے تھے، لیکن یہودی یہ سمجھتے تھے کہ یہ سارا کام وہ جادو کے ذریعے کرتے ہیں۔ آگے آنے والی آیات میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بارے میں ہم ڈیٹیل سے پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو جادو سے مبرہ کر دیا تھا، وہ کوئی جادو نہیں کرتے تھے، یہ اللہ کی خاص رحمت تھی۔ ولیکن شیطان کافر، لیکن شیاطین نے کفر کیا، شیاطین نے کفر کا ارتکاب کیا، وہ جادو سیکھنے لگ گئے، جادو سیکھتے بھی تھے اور سکھاتے بھی تھے، اور اصل میں وہ جادو کر کے لوگوں کو گمراہ کرتے تھے، اور ان کے یہ لالچ تھا کہ وہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے ہٹا دیں، لوگوں کو سرکش بنا دیں، اسی وجہ سے وہ جادو سکھاتے تھے۔ جادو کیا ہے؟ اصل سوال یہ ہے، شریعت میں جادو ہر اس کام کو کہتے ہیں جس کا سبب چھپا ہو، جس کے پیچھے چھپی ہوئی باتیں ہوں، یعنی اثرات تو نظر آ رہے ہیں، جو اس کا اثر ہے وہ تو نظر آ رہا ہے، لیکن اثر ڈالنے والا نظر نہ ہے۔ جادو کے لیے عربی زبان میں سحر کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور علماء کرام اس کی تفسیر کرتے ہیں کہ سحر وہ عمل ہے جس میں پہلے شیطان کا قرب حاصل کیا جاتا ہے، پھر اس سے مدد لی جاتی ہے۔ عربوں نے جادو کا نام سحر اس لیے رکھا تھا کہ یہ تندرستی کو بیماری میں تبدیل کر دیتا ہے، بغض کو محبت میں تبدیل کر دیتا ہے۔ جادو کے بارے میں اسلام کا کیا موقف ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 7 مہلک ہلاک کر دینے والی چیزوں سے بچو۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ وہ کون سی ہیں؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نمبر 1 اللہ کے ساتھ شرک کرنا، نمبر 2 جادو کرنا، نمبر 3 ناحق بے گناہ کسی کی جان لینا جو اللہ نے حرام کی ہے، نمبر 4 سود کھانا، نمبر 5 یتیم کا مال کھانا، نمبر 6 جنگ کے دن پیٹھ پھیرنا، اور نمبر 7 پاک دامن غافل عورتوں پر تہمت لگانا۔ حضرت ابو موسیٰ، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے 6857۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 آدمی جنت میں داخل نہ ہوں گے، شراب پینے والا، قطع رحمی کرنے والا، اور بغیر تصدیق کے اللہ جادو پر یقین رکھنے والا۔